नाज़रीन, अहमदपुर शर्किया में तहरीक मिनाजुल कुरान भावलपुर बी डिवीज़न अहमदपुर शर्किया की जानिब से सफ़ीर अमन कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा एहतमाम किया गया है। इस अमन कॉन्फ्रेंस में सरदार शाकिर खान मज़ारी साहब जो मर्सी नैब नाज़िम आला हैं जनूबी पंजाब के, उन्होंने पाकिस्तान में मौजूदा दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए उलमा कराम का क्या किरदार होना चाहिए और इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है, इस बारे में उन्होंने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है। नाज़रीन, आप ये पूरा किताब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए आपको भी बहुत सारी मदद मिलेगी। मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा अब्दुल अजीज फैज़ी साहब, सरप्रस्त और सीनियर रहनुमा जमात अहले सुन्नत, मोहतरम व मुकर्रम सहाफ़त के मैदान में बहुत ऊंचा नाम जनाब दिलशाद नदीम हाशमी साहब और जंग ग्रुप के जनाब सरदार अहमद बाबर साहब, नवाए वक्त के सहाफ़ियों में जनाब शेख अजीज़ुर्रहमान साहब और सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद सलीम साहब और जिले सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान डॉक्टर अब्दुल हमीद साकिब साहब, जिले नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान जनाब अकबर हैदरी साहब और तमाम तरह हल्फ लेने वाले ज़िलाई कायदीन। मैं भी टाइम बचाना चाहता हूँ और माहिर तालीम मास्टर मोहम्मद अरशद साहब और इस ईवान में बैठे हुए आखिरी सीटों से लेकर फ्रंट सीट तक, मैंने फ्रंट सीट का नाम पहले नहीं लिया, आखिरी सीटों पर बैठे हुए बावकार लोग और जुमला कायदीन जो स्टेज पर, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तंजीम की इस एफर्ट को पर इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने शेखुल इस्लाम की सालगिरह के सिलसिले को बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछले महीने मेरे पास टाइम नहीं था, दिन में दो तीन प्रोग्राम होते थे, तो आज का दिन दिया था, मैंने कहा हाजिर हुए। चूँकि 10 मार्च तक हम कायदे मोहतरम की सालगिरह की तकरीबात मुनक़िद करना चाह रहे हैं और आज भी 3 प्रोग्राम में मैंने अलीपुर और सीतपुर भी पहुँचना है। मुख्तसर वक्त में कुछ कलमात कहना चाहूँगा, इस उम्मीद से कि ज़ाहिरी कानून से तो सुनेंगे, दिल के कानून से सुनेंगे। चूँकि दिल की बात करना चाहता हूँ तो दिल के कानून से सुनी जाए तो समझ में आएगी। कुरान मजीद की जो आया करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है कि वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि तमाम अदयान के ऊपर इसको गालिब किया जा सके। मुशरिकीन को चाहे बुरा क्यों ना लगे, मलाल क्यों ना हो। इस आया करीमा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मकासद बयान किए गए कि ये रसूल क्यों आया। अल्लाह की तरफ से हिदायत और दीन लेकर आया ताकि इस दीन को इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ मैं इस हाल के अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ दावती मामले में भी, बड़े लोगों से भी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं। मैं अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दूं, ये बच्चा एक आया था अभी सनद लेने के लिए, हाफिज कुरान भी था, क्या नाम है, मोहम्मद रजा है या चला गया था? हमारे मजहब का क्या नाम है? मजहब का क्या नाम है? आपका मजहब कौन सा है? ये बच्चा कहता है कि हमारा मजहब इस्लाम है। और इसकी इस बात से कितने लोग हैं जो मुतफिक हैं? वो हाथ खड़ा कर लेना।
اور ٹھیک ہے، سارے لوگ آپ کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کا مذہب اسلام ہے۔ میں محتاط گفتگو کرتے ہوئے علامہ صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہیں بھی اسلام کو مذہب کے طور پر ڈسکس نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن نے اور صاحب قرآن نے بھی مذہب کے طور پر پیش نہیں کیا اسلام کو دین کے طور پر پیش کیا۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مغالطہ ہے، ہم مذہب اور دین میں کوئی فرق مٹا دیا، ہم نے ختم کر دیا غیر محسوس طریقے سے، اور یہ بھی بہت بڑی پلاننگ ہے غیر کی۔ جو دین دشمن قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ دین مذہب بن جائے اور وہ دین زندگیوں سے نکل کر مسجد کی باؤنڈری کے اندر آ جائے۔ اس وقت 70 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ایک نعرہ بلند ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر کل کائنات انوالو ہے، اور دین کے اندر بھی ہر چیز ہے، احاطہ کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اس نظام کے تابع کر دے جو آفاقی نظام اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں کہ دین کل کو کہتے ہیں اور مذہب جز کو کہتے ہیں۔ دین کل کا نام ہے اور مذہب جز کا نام ہے، یا یوں کہہ دیں کہ مذہب حقوق اللہ کا نام ہے اور دین حقوق العباد کا نام ہے۔ قرآن کے اندر جو اب تک کی ریسرچ ہے اس کے مطابق 7% مذہب کا ذکر ہے اور 93% اس کے اندر دین کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، اور غیر کی کوشش ہے کہ معاملات سے دین کو نکال دیا جائے اور فقط ان کو مذہبی بنا دیا جائے تاکہ پاکستان اپنے مقاصد کو پورا نہ کر سکے، حاصل نہ کر سکے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پورا زور اسی پر ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مولوی حضرات، ہمارے مبلغین اسی بات پر مار کھا رہے ہیں کہ مسجدوں کے اوپر ایک باؤنڈری لگا دی ہے کہ بس یہی ہے۔ اب تو اس دور میں المیہ یہ بھی ہے کہ اذان کے ٹائم مسجد کا تالا کھل جائے اور مذہب آزاد ہو جائے، اور اس کے بعد جب تالا لگ جائے اس کے بعد دین پورے کا پورا مسجد کی باؤنڈری کے اندر مقید ہو کر رہ گیا، تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اقبال کہتا ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یاد رکھیں، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے، اسلام ہمارا دین ہے۔ مذہب تو وہی ہے جو آپ ایکٹیویٹیز عبادت کے لیے کرتے ہیں، وہ ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس دین کو عدالت کی کرسی کے اوپر بھی ہونا چاہیے، اس دین کو کچہری کے اندر، تھانے کے اندر بھی ہونا چاہیے، اس دین کو دکاندار کے ترازو کے اندر بھی ہونا چاہیے، اس دین کو سکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھی ہونا چاہیے، اس دین کو ذمہ دار کے ڈیرے پر بھی ہونا چاہیے، اس دین کو گھر کی باؤنڈری کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم دین کو مذہب بنا لیں تو وہ تو صرف مسجد کی باؤنڈری کے اندر رہ جائے گا، باقی جگہوں پر نکال لیا جائے گا، اور نکالا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا جو یہ لفظ ہے اسلام، یہ 3 الفاظوں سے بنا ہے، سالمہ سے نکلا ہے یہ اسلام، یعنی اس کے معنی ہیں بچنے کے، محفوظ رہنے کے، مصالحت کے، امن و سلامتی پانے کے۔ یعنی اگر اسلام کو ہم ڈیفائن کریں تو ہر برائی سے بچنا اسلام، جھگڑے سے بچنا اسلام، فساد سے بچنا اسلام، امن و سلامتی کا نور دکھانا، چہرہ دکھانا، یہ اسلام ہے۔ میں دکھ سے بات کر رہا ہوں، سفیر امن کانفرنس ہوئی اور 2 دن پہلے پشاور میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، ناحق لوگوں کا 56 سے 58 لوگ شہید ہوئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 56 بار اسلامیت
انسانیت کا قتل ہو چکا، 100 سے زیادہ زخمی لوگ ہو چکے، ایک چھوکرا سا آتا ہے، وہ خود کچھ بمبار کی حیثیت سے مسجد کی باؤنڈری کے اندر جس کو ہم دین بنا رکھا ہے اس کے اندر سے خدا کے گھر کے اندر گھس کر وہ بلاسٹ کر کے مارتا ہے۔ مرنے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ ان سے میری دشمنی کیا ہے، کیوں مار رہا ہوں۔ آج میں ایک تحریر لکھ رہا تھا، اکثر میں سوشل میڈیا میں ایک مختصر تبصرے کے نام پر کچھ لکھتا رہتا ہوں۔ میں اس میں لکھ رہا تھا کہ 100 بندے زخمی ہوئے، 56 بار اسلامی انسانیت کا قتل ہوا۔ ہماری تبلیغیں کتنی غیر مؤثر ہو گئی ہیں، دعوت دین کا وہ حسین چہرہ کدھر گیا؟ ہمارے علماء بھی، ہمارے سکولرز بھی اگر اس واقعے کی فقط مذمت کر کے عام شہری کی طرح بیٹھ جائیں تو پھر فرق کیا ہوا؟ میں آج تجویز دے رہا تھا، جن جن جماعتوں کو تبلیغ کرتے ہوئے 150 سال ہو گئے ہیں، کیا ان کو اپنا فوکس اس طرف نہیں کرنا چاہیے کہ جس سکول آف تھاٹ سے ان دہشت گردوں کا تعلق ہے اس سکول آف تھاٹ کے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہونی چاہیے؟ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں رہی کہ ان دہشت گردوں کے پیچھے انڈیا کی راہ ہے، وہ پیسہ بھی دے رہی ہے اور لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہی ہے۔ ان دہشت گردوں کے پیچھے اسرائیلی موساد ہے، وہ لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں، ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے پیچھے امریکن ہاتھ ہے، وہ اس ملک کو بدامنی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے، اگر انڈیا کی راہ ہندوستان میں بیٹھ کر تمہارے پاکستانی مسلمانوں کو خرید کر پیسہ لگا کر مسلمانوں کا قتل کرا سکتی ہے تو تم فقط کھانے کے لیے بیٹھو، تمہارا کام کیا ہے؟ دشمن کا جواب جب تک منہ توڑ نہیں دیں گے وہ کشمیر کو بھی ختم کر جائیں گے اور ہندوستان میں ثقافت کے اوپر، نقاب کے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی۔ ہمیں تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے ریاست مدینہ نہیں آتی، وہ تو کچھ یوں ہے کہ جیسے وابڈا کا نام کیپکو میپکو رکھ دیں کو بجلی کے بل کم آ جائیں گے کیا؟ بابا پریکٹیکلی جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے، اور یہ وہ کرے گا جس کا اپنا کوئی ویژن ہوگا۔ میں ان مذہبی جماعتوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو مر رہی ہیں اقتدار کے لیے، کبھی فلاں کو سپورٹ کر کے کبھی فلاں کو سپورٹ کر کے، ان کو چاہیے کہ قبلے درست کر دیں۔ اس نظام کے تحت نہ قوم کو کچھ ملے گا، اس نظام کے تحت نہ کچھ ملک کو ملے گا، اس نظام کے تحت نہ دہشت گردی سے چھٹکارا پائے گا۔ میرے پاس فکر ہے 220 نامزد دہشت گردوں کو جنہوں نے درجنوں لوگوں کو قتل کیا، آپ کی عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو ریلیف دے دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کدھر ہے نظام عدل؟ میرے مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، کوئی ہاتھ کاٹے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی آنکھ نکالے تو آنکھ نکال دے۔ یہاں درجنوں لوگوں کے قاتل کو ججز فقط اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں قاضی صاحبان کے ادھر سے تھریٹ آتا ہے، دھمکی آتی ہے، اگر آپ نے ہمیں ریلیف نہ دیا تو تمہارے بچوں کو اغوا کر لیں گے۔ اگر بزدل ہیں تو ان کو ان سیٹوں سے چھوڑ دینا چاہیے، جج کو بہادر ہونا چاہیے، جری ہونا چاہیے، بہادری کے ساتھ، بے ڈگری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے۔ آج آپ نے ان کو ریلیف دیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دکھ کا اظہار اور بھی کرنا چاہتا ہوں، ہماری حکومت نے، ہماری ایجنسیوں نے افغانستان کو سپورٹ کیا، موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، طالبان کو سپورٹ کر کے امریکہ کو یہاں سے دیش نکالا دینے میں بڑا رول پاکستان آرمی کا اور ISI کا۔ کبھی سوچا ہے کہ جن کی وجہ سے طالبان کی گورنمنٹ بنی اور طالبان کی گورنمنٹ بننے کے بعد ہمارے ہاں جو خس و خاشاک کی طرح بہ گئے تھے دہشت گرد، وہ پھر سے سر اٹھانے لگے اور آج اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ صرف یہ سانحہ نہیں ہوا، نوشکی کا سانحہ ہوا، پنجگور کا سانحہ ہوا، اور بھی بہت سارے سانحات ہوئے جہاں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں۔ کون ہے ان کی بیک پر؟ یقینی بات ہے ہمارے انسیف 2 بارڈرز ہیں، یا اس طرف والی بارڈر ہے یا اس طرف والی بارڈر ہے۔ اس طرف کی بارڈر میں تو کوئی ہندو بنیا جرت بھی نہیں کر سکتا کہ ادھر سے ادھر کیا ہے، اور اس طرف کی بارڈر سے بھی ہندو بنیا جرت نہیں کرتا۔ دکھ کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بنیا بھی تمہیں خریدتا ہے،
اور کتنی شیمفل بات ہے ایک مسلمان کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلامی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، نبی کی چوکٹ پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ کلمہ پڑھنے والا بندہ چند ٹکو کی خاطر، ڈالنوں کی خاطر بک کر نبی کے فرمان کو وائلیٹ کرتے ہوئے، قرآن کے فرمان کو وائلیٹ کرتے ہوئے اگر وہ بم بلاسٹ کرے اور کچھ لوگ پس پردہ ان کو سپورٹ کرتے رہیں اور ان کی بیک پر آ جائیں، تو اس سے بڑا آدمی اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک جملہ اب بھی یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ منہاج القرآن الزامات نہیں لگاتی، منہاج القرآن کی تنظیم منافرت نہیں پھیلاتی، منہاج القرآن کی تنظیم کا روز اول سے اتحاد امت کا ایجنڈا ہے۔ ہاں جہاں اگر کمزوری ہے تو اس کمزوری کو انڈیکیٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک جماعت کے امیر نے کہا تھا، آپ سب کے سامنے ہے، کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو آرمی کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں وہ تو جنتی ہونے کا میں یقین ہے اگر وہ مارے جائیں تو جنت میں جائیں گے، اگر آرمی کا بندہ ان سے لڑتے ہوئے مارا جائے تو ان کی ضمانت نہیں کی جا سکتی۔ یہ جماعت کے سربراہ نے اس پاکستان میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اور ایک آواز اس ملک میں گونجی تھی، اور اس وقت جا کر ملک کو سنبھالا گیا تھا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بیس لیس ہے، جو ملک کی ملت کی آبرو کی خاطر آرمی کا بندہ ہے یا اس قوم کا بندہ ہے لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے، حقیقت میں وہی شہید ہوتا ہے۔ دہشت گرد تو دہشت گردی ہوتا ہے جو ملک کے خلاف اور قوم کے خلاف ایک ناصور کی بات کرتا ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ جہنم کے کتے ہیں تو کون سا مولوی ہے جن کو پالش ان کو کر کے اور ان کو انسانی روپ میں آگے بڑھائے گی؟ آج میں کہنا چاہتا ہوں یہاں اس پیج پر مولانا فضل الرحمان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، نہ کرو، کیوں جن کے اوپر گدلا کردار ہے آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے حکومت کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں، 2-3 سال کے لیے آپ مؤخر کر دیں، سارا فوکس طالبان کو کر دیں، ٹی ٹی پی کو کر دیں۔ میں تبلیغی جماعت کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری سکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، برائے مہربانی آپ تبلیغ کا سارا رخ ان گمراہ لوگوں کی طرف کر دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انسانیت کیا ہے، دین کیا ہے، پاکستان کیا ہے، دھرتی کی قیمت کیا ہے۔